زینت العلماء، سید العلماء، شہنشاہ خطابت جناب علامہ ڈاکٹر سید محمد نجفی اسلام آباد۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلى أصحابه الذين أدركوا صحبة النبي مع الإيمان وماتوا على الإيمان، ولعنة الدائمة على أعدائهم اجمعین الملعونین، والصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ والصولة الحیدریہ وعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ وعلوم الباقریہ والصداقت الجعفریہ والفیض القاظمیہ والذریۃ الرضویہ والجودت التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ وغیبت الالہیہ بامر اللہ۔ صلوات پڑھ لیجیے گا بلند آواز سے۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الاعلی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ۔ صلوات پڑھ لیجیے گا بلند آواز۔ ماشاءاللہ اگر یہ بلند آواز ہے تو ایک ایسا آواز میں محمد و آل محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے۔ میرے محترم، میں نے سورہ نساء کی جس آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اسے آیت ایمان بھی کہا جاتا ہے، اسے آیت اطاعت بھی کہا جاتا ہے، اور اسے آیت ولایت بھی کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر ویسے تو زیادہ مسائل ہیں، تین اہم چیزیں ایسی ہیں جو اس آیت کی وضاحت کرنا زیادہ ضروری ہے۔ تین چیزوں کی اگر وضاحت ہو جائے گی تو پھر ہمیں آیت سمجھنے میں بڑی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اگر ان تین چیزوں کی طرف ہم نے صحیح توجہ نہ کی تو پھر آیت کے سمجھنے میں دقت ہوگی۔ سب سے پہلی چیز آیت کا موضوع کیا ہے، ٹاپک کیا ہے،
किस मौजू पर गुफ्तगू हो रही है वो बिल्कुल सादा, मैं भी वजाहत भी करूँगा, वो है इताअत। आयत में बुनियादी तौर पर इताअत का तज़किरा, आयत का मरकज़ी ख्याल है कि कुछ लोगों पर इताअत वाजिब हुई है, कुछ लोगों की, कुछ हस्तियों की, कुछ लोगों पर, सब पे नहीं। मखसूस एक टोला है, मखसूस एक ग्रोह है जिन पर इताअत को वाजिब किया गया है, और जिनकी इताअत वाजिब की गई है वो भी मखसूस हस्तियां हैं। हर हस्ती की इताअत भी वाजिब नहीं है और हर किसी पर भी वाजिब नहीं है। तो गोया तीन चीजें हैं, बिल्कुल मुख्तसर कर दूं। एक, ये काम किसके जिम्मे लगा है कि आपने इताअत करनी है। एक, इताअत क्या होती है, और तीसरा, किन की इताअत करनी है। तो ये तीनों चीजें जिनकी वजाहत इंतहाई जरूरी है ताकि समझ आ जाए। तो पहले बच्चों के लिए, चूंकि टॉपिक हमारा इताअत है, तो जब तक लफ्ज़ इताअत का माना नहीं आएगा उस वक्त तक हम आगे नहीं जा सकते। फिर आ जाएगा किसने इताअत करनी है और किन की इताअत करनी है, उनकी वजाहत फिर हम दूसरे मरहले में। एक लफ्ज़ हमने सुना हुआ है इत्तिबा, मामूलन कहते हैं इत्तिबा रसूल। एक लफ्ज़ आज हमने पढ़ा है कुरान में सूरह निसा में इताअत। इताअत और इत्तिबा में बहुत ज्यादा फर्क है। इत्तिबा किसे कहते हैं? इत्तिबा का मतलब होता है आगे एक शख्सियत चल रही हो, मसलन मासूमीन, उनके कदम पर कदम रख के पीछे चलते जाने का नाम होता है इत्तिबा। इत्तिबा, इसको हम अपने उर्दू ज़बान में पैरवी भी कहते हैं, इसको हम उर्दू ज़बान में नक्श कदम भी कहते हैं। ये होती है इत्तिबा के जैसे अगला चल रहा है, जैसे सरदार चल रहा है, जैसे साहिब शरीयत चल रहा है, जैसे आइम्मा अतहार चल रहे हैं, उनके कदमों पर कदम रख के उनके अमाल की तरह अमाल बजा ला के हम कहलाएंगे इत्तिबाए रसूल या इत्तिबाए मासूमी। अच्छा, इत्तिबा में एक कमी रह जाती है, खामी रह जाती है। इत्तिबा और इताअत में बड़ा फर्क है। मैं सिर्फ कहता हूँ बच्चों के जहन में ये मतलब बिल्कुल समा जाए। तो इत्तिबा क्या बन गया? नक्श कदम। इत्तिबा क्या बन गया? पैरवी करना। इत्तिबा क्या बन गया? आगे मासूमीन होंगे, हम उनके पीछे चल रहे होंगे। इत्तिबा में एक कमी, एक छोटा सा नक्स रह जाता है। इत्तिबा में वो नक्स ये रहता है, इत्तिबा में पता नहीं चल सकता कि इत्तिबा करने वाला कैसा है। एक दफा मिलकर बुलंद आवाज से मोहम्मद वाले मोहम्मद की अजमत पे दरूद भेजिएगा। एक मरतबा फिर भी मिलकर अपने अपने मरहूमीन को जहन में रखकर, मेरा दोस्त, ये मजालिस बहुत बड़ा जरिया है अपने मरहूमीन के नामे अमाल और अमाल सालिहा का खाता खुला रखने के लिए। बहुत बड़ी चीज़ है। इस मजलिस में जब आए, कोशिश करें कि अपने मरहूमीन को सवाब पहुंचाते रहें। आप यहाँ बैठ के मसलन नियत कर लें कि जी आज जितने दरूद भेजूंगा, या अल्लाह इन तमाम दरूदों का सवाब मुझे तो मिलना ही है, मेरे मरहूमीन के नामे अमाल में भी लिख दे। तो इसका फायदा ये हो जाएगा, मजलिस मैं भी सुन रहा हूँगा और गोया मैं मजलिस का सवाब डायरेक्ट मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुत से अपने मरहूमीन तक भी पहुँचा रहा हूँ। बहुत बड़ी अजमत है। तो एक दफ़ा अपने अपने मरहूमीन को जहन में रखकर, अपने उन मरहूमीन की बुलंदी दर्जात, बानियाने मजलिस के मरहूमीन को जहन में रखकर उनकी बुलंदी दर्जात के लिए बुलंद आवाज से मोहम्मद वाले मोहम्मद की अजमत पे दरूद भेजिएगा। मेरे जहन में एक हदीस आ रही है, मसलन अगर कोई आज ये नियत करता है कि मैं अपने मरहूमीन, आज जितने दफ़ा मैं या अली कहूँगा उसका सवाब या अल्लाह मेरे मरहूमीन के नामे अमाल में तहरीर फरमा दे, तो
اس یا علی کا کتنا ثواب ہے۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ایک حدیث بیان کی ہے، فرمایا من کالا مرتن واحدتن یا علی، جو آدمی صرف ایک دفعہ، آپ تو ایک مجلس میں کئی دفعہ یا علی کہتے ہیں، جو صرف ایک دفعہ، اس کا ثواب میں بتا رہا ہوں، صرف only one time، ایک دفعہ اگر کوئی اپنے دہن مبارک سے لفظ یا علی کہتا ہے تو آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں ثوابہ کثواب 16 الفا قراءتن للقرآن۔ اس کا ثواب 16,000 مرتبہ الحمد سے والناس کی سین تک پڑھے گئے قرآن کے برابر ہے۔ کون سا قرآن؟ جو پیش نماز نے پڑھا ہے 16,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت، جو کسی عالم دین نے پڑھی ہے، جو کسی مجتہد نے پڑھے ہیں، نہیں، وہ 16,000 نہیں۔ کون سے 16,000؟ ثوابہ 16 الفا قراءتن للقرآن الذی اختمہ صادق آل محمد، وہ 16,000 مرتبہ پڑھے گئے قرآن کے برابر جو میں جعفر صادق نے خود پڑھے ہوں۔ تو میرا محترم ضرور کوشش کریں، اپنی مجالس میں ضرور کوشش کریں اپنے مرحومین کو پیچھے نہ چھوڑیں، ہر صورت میں چھوٹی چھوٹی باتیں، مثلا کہیں گے جو آج مجلس میں چل کے آئے ہیں، جو اپنے گھر سے نکل کے مجلس کی نیت سے آئے ہیں، یا اللہ اس کا ثواب ہمارے مرحومین کے نامہ اعمال میں لکھ دے، تو آپ کو بھی ملے گا ثواب۔ ثواب دینے والی ذات اللہ کی ہے، کوئی کنجوس ذات نہیں ہے کہ آپ گھبرا جائیں شاید میرا ثواب کم نہ ہو جائے، بلکہ ثواب الاعمال میں ایک روایت شیخ صدوق نے لکھی ہے کہ جب کوئی آدمی اکیلا اپنے لیے کوئی اچھائی کا کام کر رہا ہوتا ہے، صدقہ دے رہا ہوتا ہے، یتیم پروری کر رہا ہوتا ہے، تشییع جنازے میں جا رہا ہوتا ہے، مجلس سننے جا رہا ہوتا ہے، حدیث سننے کی جو ہے وہ سماعت کر رہا ہوتا ہے، کوئی اچھا کام کر کسی کو راستہ دکھا رہا ہوتا ہے، تو اس کا زیادہ سے زیادہ ثواب ہے 10 امثالہا، 10 برابر۔ لیکن اگر اسی کام میں مثلا کسی کو راستہ بتایا ہے یا کسی کو اسی کام میں اگر وہ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو شریک کر لیتا ہے کہ یا اللہ یہ جو میں نے نیکی کی ہے، مجلس میں گیا ہوں، تشییع جنازے میں گیا ہوں، بیمار کی تیمارداری کرنے گیا ہوں، کسی کی عیادت کرنے گیا ہوں، ایک مومن بھائی کی مدد کرنے گیا ہوں، ایک یتیم پروری کرنے گیا ہوں، ایک یتیم کے سر پہ جو میں ہاتھ رکھ رہا ہوں، یا اللہ اس کا ثواب مجھے بھی دینا اور جتنے اس علاقے کے مومنین و مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں بھی دینا۔ تو شیخ صدوق کہتے ہیں پہلے تجھے 10 نیکیاں ملنی تھی، اب جب تو نے سارے مومنین کو شامل کیا ہے، اللہ کہتا ہے فرشتوں جتنے مومنین کو اس نے شامل کیا ہے اسے 10 سے ضرب دے کر اسے اب اتنا ثواب دینا ہے۔ تو لہذا اچھائی کے کاموں میں کوشش کریں دوسرے لوگ آپ کے ساتھ شریک رہے۔ ایک دو مل کے بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے گا۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا اتباع کا معنی ہم نے کیا کیا ہے؟ پیروی کرنا، نقش قدم پہ چلنا، پیچھے چلنا۔ یہاں لفظ اتباع استعمال نہیں ہوا۔ اتباع اگرچہ یہ معنی بڑا اہم ہے، ہمارے ذہن میں اس معنی کی ایک معنوی حیثیت ہے اور ایک عظمت پائی جاتی ہے، لیکن اس معنی میں ایک خرابی پائی جاتی ہے۔ ایک خرابی، میں نے اتباع کا معنی کیا کیا ہے؟ آگے آگے سرور کائنات چل رہے ہیں، اہل بیت پیچھے پیچھے ان کے قدموں پہ قدم رکھ کے چلنا، لیکن وہ پیچھے پیچھے جو قدموں پہ قدم رکھ کے چل رہا ہے
وہ منافق بھی ہے؟ نہیں سمجھ سکے میری بات؟ بھائی اتباع تو وہ بھی کر رہا ہے، حضرت کی طرح نماز بھی پڑھ رہا ہے، حضرت کی طرح روزہ بھی رکھ رہا ہے، حضرت کے کہنے پہ جہاد میں بھی جا رہا ہے، لیکن چونکہ اس کے دل میں منافقت پائی جاتی ہے، اتباع والا لفظ اس پر بھی صادق آ رہا ہے کہ یہ اتباع کر رہا ہے، یہ پیروی کر رہا ہے، یہ پیچھے چل رہا ہے، تو وہ منافق کا عمل اتباع تو کہلائے گا۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ سرور کائنات نے فرمایا ہے کہ آپ نے پہچاننا ہے، اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں، اے میرے صحابیوں اگر پہچاننا ہے کون مومن ہے کون منافق ہے، ایک طریقہ میں رسول بتا دیتا ہوں، آپ کے بالکل سامنے آ جائے گا یہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کوئی اور مشکل طریقہ نہیں ہے، میرے بھائی علی کا تذکرہ شروع کر دو۔ اگر چہرے کا رنگ بدل جائے پتہ چل جائے گا یہ منافق ہے، اتباع کر رہا ہے، پیروی کر رہا ہے، پیچھے چل رہا ہے، لیکن یہ اطاعت نہیں کہلائے گی۔ بلکہ ایک چھوٹی سی حدیث اور بھی ذہن میں آ رہی ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ایک دو مل کر بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے گا۔ اچھا یہ جو علماء کرام یا ذاکرین آپ سے کہتے ہیں بلند آواز سے، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جناب آپ کے بلند آواز کہنے سے ارد گرد کے لوگوں کو پتہ چلے گا جی ماشاءاللہ بڑا مجمع ہے، نہیں۔ ایک روایت میں نے دیکھی ہے کہ جب آپ درود بھیجتے ہیں اور آپ کے درود کی آواز فضا میں جس جگہ تک پہنچتی ہے، اس جگہ سے جتنے فرشتے گزر رہے ہوتے ہیں وہ فرشتے اس درود کی خوشبو سے معطر ہو جاتے ہیں، وہ معطر ہو جاتے ہیں، اور جب عرش پہ جاتے ہیں تو دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں یار یہ خوشبو جو آج تمہارے اندر سے آ رہی ہے، اس سے پہلے یہ خوشبو تو ہمیں پہلے کبھی تم سے نہیں نظر آئی، تم سے نہیں ملی، ہم نے نہیں سونگھی۔ تو وہ پھر بتاتے ہیں کہ نیچے مجلس ہو رہی تھی، مومن محمد و آل محمد پہ درود بھیج رہے تھے، اور ہم اس ایریے سے گزرے جس ایریے تک ان کی آواز آ رہی تھی، یہ خوشبو اس صلوات محمدی کی ہے۔ لہذا ایک دفعہ پھر مل کر بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے گا۔ دین ہے اہل سنت عالم دین علامہ سبت جوزی، بہت بڑی نام ہے، بڑی اچھی اچھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے تذکرۃ الخواص، اس میں ایک بڑی خوبصورت حدیث بیان کی ہے اور بڑی پیاری حدیث ہے، اور حضرت ایک ہوم ورک، ایک ڈیوٹی، ایک کام ذمہ لگا رہے ہیں اپنے اصحاب کے۔ ویسے تو کئی کام ذمہ لگاتے تھے حضرت، مختلف ڈیوٹیز دیتے تھے، مختلف باتیں کرتے تھے، وقت نہیں ہے، تو سبت جوزی کا یہ فرمایا امتحنوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، اپنے بچوں کا علی کی محبت کے ذریعے سے امتحان لیا کرو۔ اچھا ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی شخص سوال کرتا کہ یا رسول اللہ میرا بچہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں بچوں کا امتحان لیں، آپ ذرا جملہ تھوڑا سا چینج کریں، جی اس بچے کا امتحان لیں جو لکھ سکتا ہے، اس بچے کا امتحان لیں جو بول سکتا ہے۔ تو جو بچے لکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، تو ہم نے پیپر کیسے لینا ہے بچوں کا، ٹیسٹ کیسے لینا ہے؟ اساتذہ کرام یہاں موجود ہیں تو انہیں پتا ہے کہ امتحان کیسے لیا جاتا ہے۔ امتحان کے کمرے میں بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کے سوال کر لیا، یا رسول اللہ بچوں کا امتحان کیسے لیں؟ کچھ بچے بولنا نہیں جاتے، کچھ بچے لکھنا نہیں جانتے، یہ جو آپ ٹیسٹ کہہ رہے ہیں، یہ جو آپ امتحان کہہ رہے ہیں، امتحنوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب،
علی کی محبت کا بچوں سے امتحان لیں، وہ ہم کیسے امتحان لیں؟ کہا مشکل نہیں ہے، نہیں بولنا آتا، نہیں لکھنا آتا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بچے کو کندھے پہ بٹھا لو، جہاں سے علی گزر رہے ہو وہاں جا کے کھڑے ہو جاؤ، اگر بچہ علی کو دیکھ کے خوش ہو جائے تو اس کی پیشانی چوم کے کہنا یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے تم نے مجھے میرا بچہ عطا کیا۔ اور اگر اس کے چہرے کا رنگ بگڑ جائے تو پھر کندھے پہ بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، فجلدوہ علی الجدار، اسے اٹھا کے دیوار پہ دے مارو، غیر کا تو کیوں پال رہا ہے؟ تو نے تو اپنا پالا ہے۔ تو مل کے بلند آواز سے محمد والے محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے گا۔ تو میرا دوست میں عرض کر رہا تھا کہ اتباع کا مطلب ہے پیروی کرنا، لیکن اتباع والے معنی میں اگرچہ یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں بھی احادیث میں بھی، اس میں ہمیں پتہ نہیں چل سکے گا کہ اتباع کرنے والا خلوص نیت کے ساتھ اتباع کر رہا ہے، منافقت کے ساتھ پیچھے قدم رکھ رہا ہے، دکھاوے کی نماز پڑھ رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، لوگوں کو پتہ چلے یہ جو بڑا حاجی نمازی بڑی مجلسیں سنتا ہے، بڑا گریہ کرتا ہے، تو ان کو دکھانے کے لیے رو رہا ہے، تو یہ ریاکاری ہے۔ اتباع تو ہو رہا ہے لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ یہاں لفظ اتباع استعمال نہیں ہوا، یہاں لفظ استعمال ہوا ہے اطاعت۔ اطاعت کیا ہوتی ہے؟ اطاعت اور اتباع میں فرق ہے۔ اتباع عمل کا نام ہے، میں ان جیسا عمل کروں، پریکٹیکل کا نام ہے، لیکن اطاعت قلب کا نام ہے، دل کا نام ہے۔ اطاعت ان اصول دین اور فروع دین میں جو فرق ہے وہی اطاعت اور اتباع میں فرق ہے۔ فروع دین ہم نے بدن سے کرنے ہیں، نماز پڑھنی ہے سب کو نظر آئے گا، روزہ رکھنا ہے سب کو پتہ چلے گا، حج ادا کرنا ہے سب کے سامنے چکر لگا رہے ہوں گے، یعنی عملی پریکٹیکلی ہم کر رہے ہوں گے، چاہے منافقت کی وجہ سے ہو رہا ہے چاہے ریاکاری ہو رہی ہے، لیکن عملاً کر رہے ہیں، تو یہ بن جاتے ہیں۔ لیکن جو اصول دین ہوتے ہیں ان کا تعلق قلب کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا تعلق ہمارے ظاہر کے ساتھ نہیں ہوتا۔ میرے اندر کیا ہے، آپ لوگوں کی کتنی محبت ہے، آپ لوگوں سے کتنا پیار ہے، وہ میرے اندر کا مجھے پتا ہے، میرے اندر کی بات کا آپ کو علم نہیں ہے۔ تو اطاعت کیا ہے؟ قلب کے ساتھ معصومین اور ان تین ہستیوں جن کا میں ابھی تذکرہ کروں گا ان کے سامنے قلبی طور پر جھک جانا، دلی طور پر بے چوں چراں ان کی بات ماننا۔ بس ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں، وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، زیادہ باتیں ہم نے کرنی ہے۔ تو مثلا ایک روایت ہے، امام سے کسی نے پوچھا، خود امام بتا رہے ہیں کہ مولا اطاعت کا فرق کیا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا، میں آپ سے کہوں نا ایک سیب ہے، میں کہوں اس کا آدھا حصہ حرام ہے، وہی سیب آدھا حصہ حلال ہے، تم میری بات پر اس طرح یقین کر لو، یہ نہ سوچو کہ یار ایک سیب کا آدھا حصہ کیسے حلال ہو سکتا ہے، آدھا حصہ کیسے حرام ہو سکتا ہے۔ اگر یہ سوچو گے تو یہ اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت یہ ہے کہ میں نے کہہ دیا بس کہہ دیا، اسے کہا جاتا ہے اطاعت بے چوں چراں۔ اطاعت اگر ہم نے دیکھنی ہے تو کربلا میں جا کے دیکھیں، کربلا میں وہ اطاعت ہے۔ ان کے کہنے سے پہلے خود سارے بھاگ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں اجازت دے دیں، ہم نے جانا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ مارے جائیں گے، کٹ جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، خیمے لوٹے جائیں گے، نہیں، وہ اطاعت ہے، مطیع محض ہے۔ تو اطاعت اور اتباع کا فرق ہمیں واضح ہو گیا کہ جو ہماری آیت کا بنیادی ٹاپک ہے، بنیادی موضوع ہے، وہ ہے کہ ہم نے کچھ ہستیوں کی اطاعت کرنی ہے۔ اب ذرا جلدی چونکہ وقت تھوڑا ہے، میرا سب سے بڑا پرابلم آپ کے پاس پہلے بھی میں آتا ہوں وہ وقت ہوتا ہے، وہ 1 گھنٹے میں یا 1.5 گھنٹے میں بندہ پوری طرح بات نہیں بیان کر سکتا۔ چلے بہرحال جہاں تک ہم پہنچیں گے وہاں تک میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ ایک مرتبہ پھر اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھ کر، بانیان مجلس کے مرحومین کو ذہن میں رکھ کر ان کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز سے محمد والے محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے۔ تو میرا دوست
لوگوں پر یہ اطاعت واجب ہے، ہر کسی پہ نہیں، ہر کسی پہ نہیں۔ قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں، احادیث میں ابھی نہیں جاتے، باقی چیزوں کی طرف نہیں، 3 طرح کے خطابات، 3 طرح کے خطابات اللہ نے قرآن مجید میں کیے ہیں۔ ایک اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا، بعد میں یا ایھا الناس والعصر ان الانسان، تو یہ ناس والا لفظ، بعد میں مسلمون یا مسلمین والا لفظ۔ یہ جو 3 خطاب کیے ہیں، جتنے مخاطبین ہیں وہ تینوں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ جب ناس کہا، انسان کہا، اس کے مخاطب بالکل اور ہے۔ جب مسلمون کہا، ان کے مخاطب اور ہیں۔ جب مومنین کہا، ان کے مخاطب کچھ اور ہیں۔ پتہ نہیں میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو 3 طرح کے خطاب، ہماری ان 2 موضوعات کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں ہے۔ انسان کہہ کے بھی خطاب کیا ہے، وہ صرف عام انسانوں کو شامل ہے، اس میں مشرک کو بھی شامل ہے، کافر کو بھی شامل ہے، یہودی کو بھی شامل ہے، عیسائی کو بھی شامل ہے، جو اللہ کو مانتا ہے اس کو بھی وہ خطاب شامل ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو، جو انسان کہلاتا ہے سب کے لیے وہ خطاب۔ یا ایھا الناس جب بھی آئے گا وہ صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، وہ عمومی خطاب ہے، اسے عمومی خطاب کہا جاتا ہے۔ جو بھی انسان کہلانے کا حق رکھتا ہے اس کو اللہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ اے انسان، یہ آرڈر تیرے لیے، یہ حکم تیرے لیے۔ دوسرا خطاب تھوڑا سا تنگ ہو جائے گا، سارے انسانوں کو شامل نہیں ہوگا۔ جب اللہ کہے گا یا ایھا المسلمون، جب مسلمون کہے گا تو اب اس میں یہودی بھی نہیں آئیں گے، اس میں عیسائی بھی نہیں آئیں گے، اس میں ہندو بھی نہیں آئیں گے، اب مخصوص گروہ آ جائے گا کہ صرف مسلمان، تو یہ خاص ہو جائیں گے۔ ہر قسم کے مسلمان کو وہ خطاب شامل ہے، شیعہ سنی سارے مسلمانوں کو۔ لیکن جب تیسرا خطاب ہوگا وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، جس طرح انسان تھے تو سب کو شامل تھا، وہ اس مسلمان بھی شامل تھے، مومن بھی شامل تھے، انسان بھی شامل۔ جب مسلمان کہا عام لوگ نکل گئے، یہودی نکل گئے، کافر نکل گئے، مشرک نکل گئے، مومن اور مسلمان دونوں رہ گئے۔ لیکن جب خطاب ہوگا یا ایھا الذین آمنوا، تو اس میں سے صرف اور صرف ایمان والے شامل ہوں گے، عام مسلمانوں کو بھی خطاب نہیں ہے۔ یہ خطاب کسے ہو رہا ہے میں بات شاید نہیں سمجھا سکا، یہ خطاب اسے ہو رہا ہے جن سے 3 اطاعتیں کروانی ہیں۔ جو صرف 2 اطاعتیں کرتے ہیں اللہ کی اور رسول کی، وہ مسلمان ہے۔ جو 3 اطاعتیں کرتا ہے اللہ کی بھی، رسول کی بھی اور علی کی بھی، اہل بیت کی بھی، وہ ہے مومن۔ چونکہ اللہ نے 3 اطاعتیں کروانی تھی تو لہذا یہ خطاب، یہ جو آرڈر دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اطاعت کرنی ہے، یہ عام مسلمانوں کو حکم نہیں دیا جا رہا، یہ حکم صرف صاحبان ایمان، جن کا بعد میں اشارہ ہے اللہ، رسول اور اولی الامر، یعنی جو کلمے میں 3 شہادتیں دیتے ہیں، اللہ کی شہادت بھی دیتے ہیں، گواہی بھی دیتے ہیں، رسول کی بھی دیتے ہیں اور اولی الامر کی بھی، انہیں یہ خطاب شامل ہے۔ چلے میں ایک دفعہ ایک اور انداز میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں، ایک دفعہ مل کر بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت پہ درود بھی۔ میرا دوست میری طرف دیکھیں، اللہ نے ہمیں پابند، ہم نے اپنے آپ کو خود کیا ہے۔ اللہ نے تمام مسلمانوں کو آزاد پیدا کیا۔ بات تھوڑی سی مشکل ہے، توجہ فرمائیے گا۔ جو بھی مسلمان ہے، اللہ کو شوق نہیں ہے کہ ہر صورت میں تم مسلمان بن جاؤ، ہر صورت میں تم مومن بن جاؤ۔ اس نے آزاد پیدا کیا، چاہے بتوں کو پوجو، چاہے بت کافر بن جاؤ، چاہے کچھ کرو۔ اب کچھ لوگ آئے، انہوں نے ایک پابندی لگائی۔ ہم نے 3 پابندیاں اپنے ساتھ لگائی ہیں، 3 پابندیاں لگائی ہیں۔ کچھ لوگوں نے 2 لگائی ہیں، کچھ لوگوں نے 1 پابندی لگائی ہے۔ ہم شیعوں نے 3 پابندیاں یعنی اپنا دائرہ تنگ کر دیا ہے، اپنے آپ پر خود یہ مصیبت لے کے آئے ہیں۔ اگر یہ مصیبت ہے تو ہم خود لائے ہیں، باہر سے نہیں آئے۔ پہلی پابندی ہم نے کیا لگائی ہے؟ ہم نے کہا ہے لا الہ الا اللہ۔
لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے ہم آزاد تھے، چاہے بت پرستی کرتے، چاہے سورج کو پوجتے، چاہے بے دین ہوتے۔ جب ہم نے اپنے اوپر پہلی پابندی لگا دی لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب میں بت نہیں پوج سکتا، اب میں سورج کی پرستش نہیں کر سکتا، اب میں آگ کی پرستش نہیں کر سکتا۔ اس پابندی لگانے سے پہلے میں آزاد تھا، جو مرضی کرتا، اللہ بھی اس کے مطابق میرے ساتھ فیصلہ کرتا۔ لیکن جب میں نے طے کیا، خود ارادہ کیا کہ میں لا الہ الا اللہ کہنا چاہتا ہوں، تو وہ آزادی میں نے ختم کر دی اپنی۔ پہلے میں ہر قسم کو پوج سکتا تھا، بت پرستی، دیوار پرستی، آتش پرستی، سورج پرستی، ستارے پرستی، میں نے پابندی لگا دی۔ اچھا، دوسری پابندی بھی میں نے خود لگائی، وہ ہے محمد رسول اللہ۔ محمد الرسول اللہ کہنے سے پہلے میں چاہتا تو مسیحی بن جاتا، عیسیٰ کا ماننے والا، چاہتا تو یہودی بن جاتا۔ میں نے خود اپنے آپ کو پابند کر لیا، نہیں میں مسیحی نہیں رہنا چاہتا، میں یہودی نہیں بننا چاہتا۔ میں نے اپنے آپ پر ایک پابندی لگا دی کہ میں صرف اور صرف رسول کی اطاعت کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ جب میں نے یہ پابندی لگائی، اب مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو عیسائی کہلاؤں، مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں حضرت موسیٰ کا ماننے والا یہودی کہلاؤں، مجھے اجازت نہیں ہے کہ صحب ابراہیمی پہ چلنے والا ابراہیمی کہلاؤں۔ نہیں، میں اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہی کہلا سکتا ہوں۔ یہ پابندی مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا، اللہ نے مجھے آزاد پیدا کیا تھا۔ میرے عقل نے فیصلہ کیا کہ نہیں، الہ وہ ہے، تو میں نے باقی الہوں کی پابندی لگا دی۔ یہ دو پابندیاں، یہاں تک سارے مسلمان شریک ہیں۔ ہم شیعوں نے ایک تیسری پابندی بھی اپنے اوپر لگا لی۔ ہم نے خود اپنی مرضی سے، اپنے انتخاب سے، کسی نے مجبور نہیں کیا، اپنی مرضی سے ایک پابندی لگا لی، اور اس پابندی کا نام ہے علی ولی اللہ۔ علی ولی اللہ کہنے سے پہلے جس کو مرضی مان لیتے، بوڑھے کو مانتے، جوان کو مانتے، درمیانے کو مانتے، آخر والے کو مانتے، جس کو مرضی مانتے۔ لیکن اب میں نے خود پابندی لگائی ہے کہ نہیں، میرا ولی اگر کوئی ہے وہ یا علی ہے یا اولاد علی۔ میرا دوست، آپ متوجہ ہوئے ہیں، یہ تینوں کام ہم نے خود کیے ہیں، وگرنہ پہلے کام سے پہلے بالکل آزاد تھے۔ پابندی لگائی کچھ ہمارے ارد گرد، اب ہمیں اجازت نہیں ہے بتوں کو پوجنے کی۔ دوسرے کام میں کچھ زیادہ آزاد تھے، لیکن جب ہم نے کلمے کا دوسرا جز پڑھ لیا، ہم نے پابندی لگا دی کہ اب ہم عیسائی اور یہودی نہیں بن سکتے۔ تیسرا کام ہم نے خود اپنے اوپر لیا، ولایت۔ یہ ولایت ہے کیا؟ سب سے مشکل ترین مسئلہ یہ ولایت اہل بیت ہے۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ پابندی لگائی ہے، ہم نے اپنا دائرہ تنگ کیا ہے۔ پہلے وسیع دائرہ تھا، لا الہ الا اللہ کہنے سے دائرہ اور تنگ ہو گیا، محمد رسول اللہ کہنے سے اور تنگ ہو گیا، علی ولی اللہ کہنے سے اور دائرہ تنگ ہو گیا۔ یعنی میرے اوپر پابندیاں زیادہ آ گئی ہیں، میرے اوپر ذمہ داریاں زیادہ آ گئی ہیں۔ یہ ولایت کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ آج جو ہے، جو بھی آتا ہے، آپ کو ابھی اسٹیٹ سیکرٹری صاحب بھی کہہ رہے تھے خطیب ولایت فلاں، یہ لفظ اب ہمارا اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے۔ ہم ولایت کسے کہتے ہیں؟ چلو ہم کو چھوڑ دیں، میرا مقصد کوئی انتشار والی بات نہیں کرنا، میرا بہترین مقصد یہ ہے کہ میں پوچھ لیتا ہوں سرور کائنات ولایت کسے کہتے ہیں؟ ہمیں کسی سے کیا غرض ہے، کوئی کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا ہے، کرتا ہے وہ جانے، ان کا کام جانے۔ اچھا، سرور کائنات نے جو ولایت کا معنی کیا ہے، یہ معنی آپ متوجہ بھی ہیں، خطبہ غدیر ہر عالم سے سنتے ہیں۔ یہ جملے جس میں ولایت کا ترجمہ کیا گیا ہے، ٹرانسلیشن کیا گیا ہے، معنی کیا گیا ہے،
یہ جملے بھی تقریباً ذاکر نہ بھی پڑھتے ہوں تو ہر مولوی آپ کو سناتا ہے، صرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ بنیادی طور پر وہ لفظ ولی کا، لفظ ولایت کا وہ ترجمہ ہے۔ وہ ترجمہ کیا جملے ہم سنتے ہیں، اس سے ہمارے تھوڑا سا ذہن وسیع ہو جائے گا، ہمیں پتہ لگے گا کہ ہم نے کام کتنا خراب کر دیا ہے۔ بھئی پہلے آزاد تھے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، وہ تو جہنم میں جاتے پتہ چلتا بھی کیا ہوتا ہے۔ جب اپنے اپنے امام کے ساتھ بلایا جاتا اس وقت پتہ چلتا ہم کس کے پیچھے چل پڑے ہیں، ہمیں چلنا کس کے پیچھے وہ تو اس وقت۔ لیکن یہ پابندی میں نے خود لگائی ہے، میرا اپنا انتخاب ہے، مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا، میرے پیچھے کوئی لاٹھی لے کے نہیں آیا، کسی نے گن پوائنٹ پہ نہیں کہا علی ولی اللہ پڑھو، نہیں، گن پوائنٹ پہ پڑھا ہی نہیں جاتا۔ علی ولی اللہ کا تعلق دل کے ساتھ ہے، علی کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، علی کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے پابندی لگائی ہے، میں ترجمہ کر رہا تھا، یہ ولی ولایت جو آج بہت زیادہ ٹاپک ہے اور یہاں آ کے گمراہ کیا جاتا ہے ان ممبروں پہ بیٹھ کے۔ رولا سب سے بڑا یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات میں ایک چھوٹی سی کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے میرا دوست، ہم ہر معاملے میں سمجھدار ہیں، جتنے بندے بیٹھے ہیں نا، اپنے ذاتی معاملہ ہو، کاروبار ہو، ملازمت ہو، نوکری ہو، گھر چلانا ہو، بچوں کی دیکھ بھال کرنی، بڑے سمجھدار، ایسے ایسے فیصلے کریں گے، ایسا ایسا ذہن لگا کے۔ چھوٹا سا پرابلم ہو جائے نا، چھوٹا سا کو بیمار ہو جائے، ہم کیا کرتے ہیں اس کی حل کے لیے پوچھتے ہیں، یار اس مرد کا اچھا ڈاکٹر کہاں ہے؟ میں آپ کی اپنی بات کر رہا ہوں، معاشرے کی بات کر رہا ہوں جی، اس مسئلے کا بہترین ڈاکٹر کون ہے؟ یہ امام باڑہ چھت ڈلوانی ہے، پوچھتے ہیں یار اس علاقے کا اچھا مستری کون سا ہے، ماہر مستری کون سا ہے؟ امام باڑہ بنانا ہے 50-60 سال تو چلے، بہترین وہ بنائے، فرسٹ کلاس۔ یعنی ہر کام میں ہم ایک ماہر کی تلاش ہوتی ہے۔ صرف مظلوم ہے ممبر حسین۔ اس ممبر حسین پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے، یہ بندہ میٹرک بھی فیل ہے، آپ کو پتا ہے کسی کلاس کسی مدرسے میں اس نے نہیں پڑھا، لیکن سٹیج پہ ہم کہتے ہیں جی علامہ خطیب ولایت فلاں، نہ اس کی شکل خطیب ولایت والی۔ بھئی کم از کم تو اپنا حلیہ تو علی والا بنا لے۔ تیرا حلیہ بھی علی والا نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے بال تو نے رکھے ہوئے ہیں، باریک مشین پھروائی ہوئی ہے، اتنی بڑی بڑی کلمیں ہیں، دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کوئی جن بیٹھا ہے، کوئی عام بندہ نہیں۔ تو میرا دوست، جو اتنا میں عقل مند ہر کام یہ کرتا ہوں، تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میں جس سے دین سیکھنا چاہتا ہوں اسے آتا بھی ہے کہ نہیں؟ میں جو جس بندے سے دین سیکھنے کے لیے لے آیا ہوں اور اسے ممبر حسینی پہ بٹھایا ہے اور بڑے بڑے القاب خطیب فلاں اور خطیب فلاں، حالانکہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے، آج میرا اور آپ کا کوئی مریض ہو، کوئی بتائے جی بڑے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فلاں حکیم غلام رسول کے پاس چلے جاؤ، ہم کہتے ہیں پاگل ہو گئے ہو، اتنا مرض سیریس ہے اور تم ہمیں عام حکیم کے پاس بھیج رہے ہو؟ ہمارے پاس جو دولت ہوگی لگا دیں گے، جائیں گے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس، لیکن یہاں ساری دولت ضائع کر کے ایک ایسے آدمی کو لا رہے ہیں، مجھے اور آپ کو پتہ ہے نہ یہ پڑھا لکھا ہے، نہ یہ خطیب اہل بیت ہے، نہ یہ خطیب ولایت ہے، نہ یہ کسی مدرسے میں پڑھا ہے، اسے کہو قرآن مجید تمہارے سامنے ناظرہ نہیں پڑھ سکتا، اور وہ آپ کو دین سکھا رہا ہے، اور ہم لوگ بیٹھے ہیں کہ واہ واہ کرتے، نعرے لگاتے، یہ ساری چیزیں کرتے۔ نہیں میرا دوست، ہم اللہ نے مجھے عقل دی ہے، یہی عقل کی وجہ تھی تو میں نے علی کو پسند کیا ہے، یہی عقل کی وجہ تھی تو میں نے طے کیا ہے کہ میں 3 پابندیاں اپنے اوپر لاؤں گا، الہ والی پابندی بھی لاؤں گا، رسول والی پابندی بھی لاؤں گا، ولایت والی پابندی بھی لاؤں گا، یہ میں نے خود اختیار کیا ہے۔ لیکن اس معاملے میں ہم اتنے پاگل، اتنے عجیب قسم کے نہیں۔ میرا دوست، آج ہمیں سمجھدار بننا ہوگا، آج ہمیں دیکھیں، میں بھی چند دن پہلے یہ 17 سفر کو یہ کاٹھیا صاحبان ہیں وہاں مجلس پڑھ رہا تھا، مجھ سے پہلے ایک خطیب جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے، ذاکر تھے، سید اپنے آپ کو کہلاتے تھے،
ان کی گفتگو ساری کی ساری جو نچوڑ تھا وہ دو باتیں تھیں. شیطان سب سے بڑا عالم تھا اور فرشتوں کا استاد تھا، اور عالم جو ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، لہذا علم کے نزدیک نہ جانا. مومنین نعرے لگا لگا ایسے لگتا تھا امام باڑے کی چھت پھٹ جائے گی. چھت پھٹ، مجھ سے پہلے میں نیچے بیٹھا ہوا ہوں، اپنے آپ کو سید بھی کہلاتا ہے اور بڑا غیور بھی کہلاتا ہے، حالانکہ یہ غیور نہیں ہے جو لوگوں کو علم سے دور کر دے. علم سے دور کرنے والا جتنا بھی غیرت مند بنے وہ غیور نہیں کہلا سکتا. ان کی تقریر ہی یہی تھی کہ جناب یہ شیطان، اور پھر نعوذ باللہ وہ بڑا عالم تھا تو اس لیے اس نے سجدہ نہیں کیا آدم کو، باقی اس کے شاگرد ماگرد تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، لہذا انہوں نے سجدہ کر لیا. بدبخت آدمی. میں نے مجلس کے بعد تذکرہ کیا، وہ تو چلا گیا، کیا میں نے کہا رسول اللہ کی سرور کائنات کا فخر جس بات پہ ہے وہ یہ ہے کہ انا مدینۃ العلم. اور تو بکواس کر رہا ہے کہ نہیں جہاں علم ہوگا وہ شیطان ہوگا. میں باب العلم کی بات کر رہا ہوں. سرور کائنات کہتے ہیں رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں، سرور کائنات جن کا علم علم لدنی ہے، علم کسبی نہیں ہے، کمایا نہیں ہے، بلکہ خود ڈائریکٹ اللہ نے انہیں علم دیا ہے، وہ بار بار کہتے ہیں یا اللہ میرے علم میں اضافہ کر. اور وہ چند لوگوں کی وجہ سے، ان کی مخالفت کی وجہ سے کہہ رہے جی جو عالم ہوگا وہ شیطان ہوگا، اور اس کا ایک مخصوص لباس ہوگا، ایک گول کپڑا لپیٹا ہو. یہ لوگوں کو مجلس پڑھ رہے ہیں اور مجلس پہ نعرے لگ رہے ہیں. بدبخت آدمی، تجھے دشمنی کسی سے ہے تو لباس رسول کی تو توہین نہ کر. تو کہتا ہے مجھے رسول سے محبت ہے، اور پھر دوسری بات یہ کی کہ نہیں جی یہ جو ہوتا ہے کیا نام ہے حضرت نوح، اس کی کشتی میں کتا تو بیٹھ گیا، اس کا حقیقی بیٹا اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. مومن نعرے پہ نعرہ. کیوں نہیں بٹھایا اس کو؟ چونکہ وہ عالم تھا، بیٹا اس کا عالم تھا، علم والی باتیں کرتا تھا، لہذا وہ کتے سے بدتر تھا. یہ وہ مثال دے رہا ہے، وہ بات کر رہا ہے. میں نے اسی مجلس میں عرض کیا یہ ایک ہوتی قرآن کی نص، خود قرآن مجید میں لفظ موجود ہے کہ کیوں نہیں بٹھایا نوح کے بیٹے کو. جانوروں کو تو کشتی میں جگہ مل گئی، حضرت نوح کے بیٹے کو جگہ نہیں ملی. ایک دو مل کے بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے گا. میرے بھائی تشریف لے آئے ہیں، یہ فاضل محترم ہیں، بہترین مبلغ ہیں. خداوند متعال ان کی خدمات، ان کی زحمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کی زبان مبارک میں اور زیادہ تاثیر رکھے. انشاءاللہ آپ کو استفادہ کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے. بس میرا وقت جو ہے صرف 15 منٹ رہ گیا ہے، میں اس 15 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے گا. تو میرا دوست وہ قرآن کی ایک نص ہے جس نے وجہ بتائی ہے کہ کیوں، سورہ ہود میں وجہ بتائی ہے کہ کیوں نہیں بیٹھا. جانور تو کشتی میں بیٹھ گئے ہیں، وہ کیوں نہیں بیٹھا، کشتی میں کیوں نہیں سوار کیا گیا. وہ صرف ایک ہی بات، حضرت نوح کی بات علیحدہ، پروردگارا انا ھذا ابنی من اہلی، وہ علیحدہ کہ یہ میرا بچہ ہے، میری اہل بیت کا حصہ ہے. میں ترسا رہا تھا انہیں کہ اس طرح ذلیل نہ ہو جائے. اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت بھی آپ سے محبت کرتے ہیں. جب آپ لوگ ادھر پکڑے جا رہے ہوں گے نا، پکڑ کے لے کے جا رہے ہوں گے، تو اس وقت دیکھیں گے آپ کو معصومین علیہ السلام کہیں گے یا اللہ یہ تو فلاں میرا ماننے والا جا رہا ہے، یہ تو فلاں جا رہا ہے، اس سے غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، اسی کا نام ہے شفاعت. پھر آپ کے حصے میں شفاعت بھی آئے گی. تو وہ نوح، لیکن شفاعت کہاں تک ہوتی ہے؟ جب عمل میں چھوٹی موٹی گڑبڑیشن رہ جائے نا، کثرت کے ساتھ انجام. لیکن جس کا عقیدہ ہی خراب ہو، جو توحید کو مانتا ہی نہ ہو، جو مشرک ہو اور اس کی کوئی عبادت ہی قبول نہ ہو، یا سب کچھ ٹھیک ہے
نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہیں. بلکہ میں ایک چھوٹی سی حدیث سنا، یہ بات پہلی مکمل کر لوں میں، اس کے بعد بس آخری حدیث، اور میں قبلہ صاحب کو ممبر دوں، چونکہ یہ مصروف بھی ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ ابھی کسی اور جگہ بھی پہنچنا ہوگا. تو میں دوسرا یہ ہے کہ آپ اور ان کے درمیان زیادہ حائل بھی نہیں ہونا چاہتا، یہ ہمارے مہمان بھی ہیں، میرا تو اپنا گھر ہے، میں تو آپ کو ہر دفعہ زحمت دیتا رہتا ہوں. ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے گا. تو کیوں حضرت، ایک ہوتی ہے نص، ایک ہوتا ہے ظاہر. ظاہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، کئی چیز. مثلا یہ گلاس ہے، اس کو اگر لفظ گلاس کہیں گے تو یہ بن جائے گی نص، چونکہ اس شکل کا گلاس ہوتا ہے. اور اگر میں اس کو جگ کہہ دوں، ڈول کہہ دوں، پانی جمع کرنے کا ذخیرہ کہہ دوں، تو یہ ظاہر ہے، چونکہ اس پہ کئی نام بولے جا سکتے ہیں. ایک ہوتی ہے نص، ایک ہوتا ہے ظاہر. نص وہ ہوتی ہے جو حقیقی وجہ ہوتی ہے. یہاں وہ جو بکواس کر رہے تھے ادھر جو ہے کاٹھیا صاحب کے پاس ککی نو میں، وہ کہتے ہیں اس لیے نہیں بٹھایا چونکہ وہ عالم تھا، کتے کو بٹھا لیا، ان کو نہیں بٹھایا. قرآن کی نص کیا کہتی ہے؟ اِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ. اس لیے نہیں بٹھایا کہ وہ عالم تھا، اس لیے نہیں بٹھایا وہ اپنے باپ والے کام نہیں کرتا تھا. باپ اس کا نمازی تھا، وہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا. باپ اس کا روزے رکھتا تھا، یہ روزے نہیں رکھتا تھا. باپ اس کا اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا تھا، یہ شرک کرتا تھا. میں نے مومنین سے کہا وہ تمہارے منہ پہ تماچا مار کے چلا گیا ہے. تم میں سے جتنے نماز نہیں پڑھتے اس کا مطلب یہ تھا تم سے کتا بہتر ہے. یعنی آپ لوگوں کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا. تو بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ بنیادی طور پر ولایت کا معنی کیا ہے. ہاں یہاں تک میں پہنچا تھا، بس ایک ہی جملہ. ولایت کا بہترین معنی خطبہ غدیر میں پہلا لفظ سرور کائنات وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، کوئی جملہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جو بھی وحی ہوتی ہے اس کے مطابق کلام کرتے ہیں. خطبہ غدیر کا پہلا جملہ لفظ ولایت کا ترجمہ ہے. پہلا جملہ، وہ جملہ کیا تھا؟ یہ اپنے علماء سے کثرت سے سنا ہے، توجہ صرف نہیں کی. الست اولا بکل مؤمن و مؤمنہ. تمام اصحاب، چاہے وہ 1,00,000 تھے، 1,20,000 تھے، 1,50,000 تھے، سرور کائنات ممبر پہ کھڑے ہو کے پہلا جملہ کہا، کیا الستو، کیا نہیں ہوں، اولا، میں مولا، میں اہمیت رکھنے والا، اولا بے تصرف، بکل مؤمن و مؤمنہ، تم سب مومنین اور مومنات. ترجمہ میں کر دیتا ہوں اولا کا. ترجمہ یہ ہے کہ اے مومنین، جانیں تمہاری ہے، کیا میں محمد کو تمہاری جان پر تم سے زیادہ حق نہیں ہے؟ مال تمہارا ہے، الست اولا بکل مؤمن و مؤمنہ، کیا حق ولایت مجھے حاصل نہیں ہے؟ مال تمہارا ہے، میں محمد کو اس پر زیادہ اختیار نہیں ہے. یہ ترجمہ قالوا بلا، پورے مجمع نے کہا بالکل یا رسول اللہ ایسے ہے. جانیں ہماری ہے، مال ہمارا ہے، عزت ہماری ہے، ہر چیز دیکھنے میں ہماری ہے، لیکن اتنا ہمارا حق نہیں ہے جتنا آپ کا ان پر حق ہے. ان پر حق ہے. تو پھر سرور کائنات نے کہا سن لو، اگر تمہاری جان، تمہارے مال، تمہاری ان چیزوں پر تم سے زیادہ حق میں محمد کو ہے تو پھر سن لو، من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا. جس پر میں محمد کو حق ہے اس پر علی کو بھی حق حاصل ہے.
ان بزرگان کا نام بھی لینا چاہیے اور ان کے مختلف چھوٹے چھوٹے فرامین جملے بتانے چاہیے. وہ ہمیں بہت زیادہ ایک تو روحانیت کے قریب کر دیتے ہیں, دوسرا علماء کی یادوں کو تازہ کر دیتے ہیں. قبلہ یار شاہ صاحب نے اس کا بڑا سادہ ترجمہ کیا, اسی جملے کا بڑا سادہ ترجمہ, تقریباً ترجمہ وہی بنتا ہے جو میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا ہے, لیکن چونکہ قبلہ صاحب کا اپنا انداز تھا, اپنا طریقہ کار تھا سمجھانے کا, بیان کرنے کا, اور میرے خیال میں یہ طریقہ اتنا زبردست اور عالی شان کہ فوراً معنی سمجھ آ جاتا ہے. وہ کیا فرماتے ہیں قبلہ صاحب؟ وہ تو سرائکی میں کہتے ہیں, مجھے پھر وہ سرائکی میں کہوں گا تو وہ اردو بھی جائے گی اور سرائکی بھی جائے گی, میں وہ تو بیان نہیں کر سکتا. ان کا مطلب ترجمہ میں کر رہا ہوں سرائکی جملے سے. وہ کہتے ہیں یہ آنکھیں میری ہیں, اگر دیکھیں گی اہل بیت کی مرضی سے تو ان کی ولایت ہے. ہاتھ میرے ہیں, اگر یہ کام اہل بیت کی مرضی سے انجام دیں گے تو پھر تو ان کی ولایت ہے, ان کی ولایت ہے. اور دوسرا لفظ ان کا بڑا سخت جملہ, بلکہ اگر سورہ کافرون کا آپ کے ذہن میں شان نزول ہو تو جو میری طرف رہے, سورہ کافرون کا ہوا کیا ہے, کچھ لوگ آئے ڈھیر سارے, یہ سنی شیعہ تمام تفسیروں نے یہ شان نزول بیان کیا ہے سرور کائنات کے پاس. البتہ یہ الفاظ میرے ہیں, میں صرف سمجھانے کے لیے تھوڑی سی اس کو پھیلاؤں, لیکن جو مرکزی خیال ہے وہ وہی ہے جو میں آپ کی خدمت میں بھی رکھنے لگا ہوں. چند لوگ آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کی ٹینشن ختم کرنے آئے, پریشانی ختم کرنے آئے. یہ ہر وقت ذہن میں تھا نا, یہ ابھی جزیہ دیتے ہیں, یہاں سے لڑائی نہ ہو جائے, یہ یہودی ہیں, یہ عیسائی ہیں, یہ مسلمان نہیں ہو رہے. ہم لوگوں نے مل کے ایک حل نکالا ہے, ایک تجویز ہے, اگر آپ اسے مان لینا تو ساری مشکلیں ختم, ساری مشکلیں. وہ تجویز کیا ہے؟ تجویز صرف اتنی ہے 23.5 گھنٹے 24 گھنٹوں میں سے, میں نے کہا تعبیر میری ہے, 23.5 گھنٹے ہم تیرے اللہ کی عبادت کریں گے, صرف آدھا گھنٹہ اجازت دے دو ہم اپنے بتوں کو پوج لیں گے, صرف آدھا گھنٹہ اجازت دے دے. 23.5 گھنٹے یا 23 گھنٹے 50 منٹ ہم تیرے اللہ کی نمازیں پڑھیں گے, وہ جو منافق کا میں نے معنی بتایا ہے, روزے رکھیں گے, حج سب کچھ کریں گے. 23.5 گھنٹے, لیکن آدھا گھنٹہ یا 10 منٹ یا 15 منٹ تو ہمیں دے دے, اجازت دے دو کہ ہم اپنے بتوں کو پوج لیں. تو یہ ان کا معاہدہ. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کسی سے جھگڑنے کی بات ہی ختم ہو جائے گی, سارے کے سارے جو مسلمان ہو جائیں گے, سارے کے سارے. چلو باقی ہم 24 گھنٹے کے مسلمان, وہ 23 گھنٹے 30 منٹ کے مسلمان, تو وہ سارے مسلمان جائیں گے. اب لڑائی کا جھگڑا ختم, نہ یہ خطرہ کہ یہ مسیحی آ جائیں گے, یہودی آ جائیں گے, فلاں ہو جائے گا, سارے ہم ایک مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. جناب جبرائیل ہے, پیغام لے کے, اے رسول انہیں بتا دو تیرا اللہ کہہ رہا ہے میں اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرا سکتا. اب ولایت کا معنی سمجھ آئے گا. علی کی ولایت میں کوئی اور کی ولایت نہیں آ سکتی. میں تھوڑی دیر پہلے مجلس سن رہا ہوں تو ولایت علی میں, مجلس سے باہر نکلا ہوں, خواتین جا رہی ہیں, آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہوں تو ولایت شیطان میں. تھوڑی دیر کے لیے میں نماز کھڑا ہو گیا, تشیع جنازے میں چلا گیا, فلاں میں, تو ولایت علی میں. جب وہاں سے نکلا تو چوری شروع کر دی, کم تولنا شروع کر دیا, ولایت شیطان میں. کیا علی کو پسند ہے کہ میری ولایت میں دوئیت آئے؟ جس طرح اللہ کو پسند نہیں ہے کہ جو مجھے مانے لا الہ الا اللہ کو, اطیع اللہ کو, وہ پھر کسی اور کو نہ مانے. تو میں عجیب ہوں علی کا ماننے والا. ولایت تو یہ ہے. بس ایک حدیث اس پہ سنا کے بات ختم کر دیتا ہوں. بہار الانوار کی 44ویں جلد میں ایک حدیث موجود ہے, اس میں پکی ولایت سمجھ آ جائے گی کہ ولایت ہے کیا. مقام معاشر ہے, ہم سارے لوگ وہاں موجود ہیں, سارے کے سارے موجود ہیں. بڑی عجیب سی پوزیشن ہے. 14 معصومین بھی موجود ہیں. روایت تقریباً 3-4 صفحے کی ہے بہار میں.
میں وہ روایت ساری سناؤں تو پھر قبلہ صاحب تو آج پھر یہاں بیٹھے رہیں گے تو پھر مجلس ان کی بھی رہ جائے گی، اگلی میری بھی رہ جائے گی، بات ختم۔ صرف میں ایک جملہ، امیر المومنین 2 قدم آگے آتے ہیں، ولایت کا معنی بتا رہا ہوں، جو علی کی زبانی ولایت علامہ مجلسی نے بیان کی ہے، 2 قدم آگے آتے ہیں، آگے فرماتے ہیں یا اللہ جو تیری نماز نہیں پڑھتا اس کا میں علی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو ولایت خدا میں نہیں ہے وہ ولایت علی میں بھی نہیں ہے، جو ولایت علی میں نہیں ہے وہ ولایت سرور کائنات میں بھی نہیں ہے۔ یا اللہ جو تیری نماز نہیں پڑھتا، تیرا روزہ نہیں رکھتا، تیرا حج ادا نہیں کرتا، میں علی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں، اور میں کوئی عام علی نہیں ہوں۔ انا صدیق الاکبر و فاروق الاعظم، کائنات کا سب سے سچا بھی میں علی ہوں، حق اور باطل کے درمیان فیصلے کرنے والا بھی میں علی ہوں۔ جو تیری نماز نہیں پڑھتا، جو تیرا روزہ نہیں رکھتا، آواز قدرت آتی ہے یا علی تجھے مجھ سے اتنی محبت، اتنی محبت۔ اب یہ جملے روایت کے نہیں ہیں، میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، میرے جملے ہیں، روایت کے یہ جملے نہیں ہیں، اگلے جو میں کہہ رہا ہوں، اتنی تجھ سے محبت، یا علی تیرے تو سارے کام کرتے ہیں، یہ جملے میرے ہیں، روایت کے نہیں ہیں، تیرے تو سارے کام کرتے ہیں، مجلس بھی جاتے ہیں، زنجیر زنی بھی کرتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، ہر جگہ پہ یہ پہنچے ہوتے ہیں، ہر مجلس میں یہ پہنچے ہوتے ہیں، تیرے تو سارے کام کر رہے ہیں، تجھے مجھ سے اتنی محبت جو میں اللہ کا کام نہ کرے، تو کہتا ہے میرا علی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھئی قاعدہ تن جب آپ کے سارے کام کر رہے ہیں، مجلسوں میں جا رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، جلوسوں میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، وہ تو سارے کام کر رہے ہیں، کام اگر نہیں کر رہے تو میں اللہ کے نہیں کر رہے، تجھے مجھ سے اتنی محبت، تو کہتا ہے یا اللہ جو تیری نماز نہیں پڑھتا اس کا علی سے کوئی تعلق نہیں۔ نماز میں اللہ کی ہے نا، حقوق اللہ ہے، جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، علی کہتا میرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اے علی تجھے اتنی محبت کہ جو میرے کام نہ کرے، میری نماز نہ پڑھے، میرا روزہ نہ رکھے، میرا حج ادا نہ کرے، تو کہتا ہے اس کا میں علی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ علی والا نہیں ہے، اسے شیطان والا بنا کے جہنم میں ڈال دے، میرا نہیں ہے وہ جو تیرے کام نہیں کرتا۔ آواز قدرت آتی ہے یا علی تجھے اتنی محبت، تو پھر آج سن میں اللہ کو تجھ سے کتنی محبت ہے، جو میری نمازیں پڑھتا ہو، میرے لیے روزے رکھتا ہو، میرے لیے حج ادا کرتا ہو، احد پہاڑ جتنا سونا میں اللہ کی راہ پہ لٹا دیتا ہو، صفا اور مروہ کے درمیان مظلومیت کی حالت میں مارا جاتا ہو، اے علی اگر اس کے دل میں تیری ولایت و محبت نہیں ہے تو میں اللہ بھی کہہ رہا ہوں وہ میرا بھی نہیں ہے۔ میرا دوست، اہل بیت صرف آج مظلوم نہیں ہوئے ہیں، اہل بیت پہلے دن سے مظلوم چلے آ رہے ہیں، مظلوم چلے آ رہے ہیں۔ میرے بھائی بیٹھے ہیں، میں بالکل لمبا نہیں کرتا، 2 جملے، بلکہ میں 2 جملے، ایک چھوٹی سی روایت ہے، 2 جملے۔ شام میں منادی ہو رہی تھی، شام والو اچھے اچھے کپڑے پہن لو، کچھ باغی آئے ہیں، ہم نے آپ کو ان باغیوں کا تماشا دکھانا ہے، اجرکم اللہ۔ جب رونا آئے نا اپنے لیے ضرور دعا مانگا کر، روایات کہتی ہیں روتی ہوئی آنکھوں سے مانگی ہوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا، اللہ رد نہیں کرتا۔ بس بہت چھوٹی سی روایت، ایک ہی روایت پہ بات ختم کروں گا۔ منادی ہو رہی تھی، ایک آدمی جلدی سے اپنے گھر آیا، اپنی بیوی سے کہا رات سے منادی ہو رہی تھی، ابھی صبح ہو گئی ہے، تم نے نہ خود کپڑے پہنے ہیں نہ بچوں کو تیار کیا ہے، بچوں کو تیار کیا ہے نہ خود تیار ہوئی ہو۔ تو اس کی بیوی رو کے کہتی ہے کہ میں کیسے تیار ہو جاؤں، رات میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی رأیت فی المنام فاطمۃ الزہراء، رات میں نے خواب میں آقا دادی فاطمۃ الزہراء کو دیکھا ہے،
تمشی و تبکی، میری آقا زادی چلتی بھی جاتی ہے، گریہ بھی کرتی ہے. مسلوبۃ الردا، زہرا کے سر پہ چادر نہیں ہے. میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میں تو بڑی پریشان ہوں. تو مہربانی کر، مجھے وہاں لے جانے کے بجائے نہ کسی عالم کا پتہ کر، کوئی عالم دین ملے. میں خواب پوچھنا چاہتی ہوں، جناب زہرا سر ننگا ہے، رو کے کبھی دائیں چلی جاتی ہے، کبھی بائیں چلی جاتی ہے. میں پریشان ہوں، میں تماشا دیکھنے کی قابل نہیں ہوں. وہ کہتا ہے اچھا چلو کپڑے نہ پہنو. میں نے سنا ہے یہ جو قافلہ آیا ہے نا، یہ جو قیدی آئے ہیں، ان میں بہت بڑا عالم دین بھی ہے. میں تجھے اس عالم کے پاس لے جاتا ہوں، اسے اپنا خواب بھی سنا دینا اور جو ہے ان قیدیوں کا تماشا بھی دیکھ لینا. وہ جب آئی نا تو میرے آقا سجاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. روایت کہتی ہے اسیر فی الحدید، لوہے سے جکڑے ہوئے تھے. گلے میں توق تھا، زنجیریں تھی، بیڑیاں تھی. اپنی بیوی کو ساتھ لیا، قریب آیا، کہا میں نے سنا ہے اس قافلے میں ایک عالم ہے. وہ عالم کون ہے؟ میرے آقا نے کہا میں وہ عالم ہوں. بتاؤ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ تو اس پوچھنا چاہتے ہو. اس نے کہا میری بیوی نے خواب دیکھا ہے. میری بیوی نے، میری آقا سجاد کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے. کہا اندر چلے جاؤ قید خانے میں، میری پھوپھی بیٹھی ہے، وہ عالمہ غیر معلمہ ہے، میں عورتوں سے بات نہیں کر سکتا. مجھے حیا آتی ہے. اپنی بیوی سے کہو اندر جا کے، اندر چلی جائے، جا کے وہ زینب کبریٰ نام پوچھ لے کہ اس عالم کی پھوپھی کون ہے. جب اندر گئی نا، میں نے روایت کا منظر دیکھا ہے، اس طرح کنارے کے ساتھ میری آقا زادیاں بیٹھی ہوئی تھی قید خانے کے اندر. میری آقا زادیاں، روایت کہتی ہے کسی بی بی نے اپنا سر اپنے گھٹنے میں لیا ہوا تھا. کوئی بی بی رو کے کہتی تھی اصغر تو کہاں چلا گیا؟ اصغر تیرے جانے کے بعد پانی بھی آ گیا. آقا زادیاں گریہ کر رہی تھی، اپنے اپنے جو ہے وارثوں کو یاد کر رہی تھی. یہ کہتی ہے جب میں اندر گئی، میں نے پوچھا او بی بیو، تم میں باہر جو قیدی بیٹھا ہے اس کی پھوپھی کون ہے؟ پھوپھی کون ہے؟ میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے اس کی تعبیر پوچھنی تھی. وہ قیدی کہتا ہے میری پھوپھی کے پاس چلی جاؤ، وہ عالمہ غیر معلمہ ہے، وہ تجھے ضرور خواب کی تعبیر بتائے گی. میری آقا زادی نے سر اٹھایا، کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ رو کے کہنے لگی انی رأیت فی المنام فاطمۃ الزہرا، اور میں نے فاطمۃ الزہرا کو خواب میں دیکھا مسلوبۃ الردا، سر سے چادر اتری ہوئی ہے. میری آقا زادی ادھر جاتی ہے، روتی ہے. میری آقا زادی زینب گریہ کرتے کافی دیر جب گریہ کیا نا، پھر فرمایا کالا صدقتے، تو نے سچا خواب دیکھا ہے، تیرا خواب بالکل سچا ہے. وہ عورت 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہتی ہے او قیدین، اگر تو قیدی نہ ہوتی میں تجھے بتاتی تو کیسے کہہ رہی ہے کہ زہرا کے سر سے چادر اتری ہوئی تھی، زہرا چل رہی تھی. میں نے تیرا حیا اس لیے کیا ہے تو قیدی رہے. میری آقا زادی رو کے کہتی ہے میں اس زہرا کی بیٹی زینب ہوں، وہ میری چادر اتر گئی، ہم قیدی بنا لیے گئے، ہمارا گریہ ختم نہیں ہوتا. اللہ